जवेरिया बेटा, अगर खाना बन गया है तो दस्तरखान पर लगा दो, तुम्हारे पापा को भूख लगी है। जी मामा, बस लगा रही हूँ, बिरयानी दम पर रखी है मैंने। अब्बू से कहें कि वो दस्तरखान पर आकर बैठ जाए, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए पापा, आप बताएं कैसी बनी है बिरयानी, टेस्ट करके जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है भाई, बिरयानी तो अपनी मामा से भी ज़्यादा मज़े की बनाई है। लियाकत साहब ने जबीरे के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अपने बाप के मुंह से तारीफ सुनकर जबीरिया खुलकर मुस्कुराई। शुक्रिया अब्बू। इन लोगों ने खूब मज़े से खाना खाया। आज जबीरिया खुश थी क्योंकि उसके वालिद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यू ब्लडी रास्कल, हिम्मत भी कैसे हुई तेरी मेरे रास्ते में आने की, दिखता नहीं है क्या तुझे? वो अपने सामने खड़े लड़के को बुरी तरह मारते हुए बोला। हशाम, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, मर जाएगा वो। मरता है तो मर जाए, मुझे परवाह नहीं है। सानिया ने हशाम मुर्तज़ा को इससे लड़के से दूर करने की कोशिश की, मगर हशाम गुस्से से आग बगोला होते इसे जान से मारने पर तुला हुआ था। जब गार्ड्स आगे बढ़े और इसे पीछे किया तो लड़का जान की अमान पर पाकर फौरन से भाग गया। अबे ओए, कहाँ भाग रहा है? वापस आ इधर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। हशाम मुर्तज़ा गार्ड्स की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते हुए चिल्लाया। जब सानिया उसे पुरसुकून करती अपने साथ ले गई तो बोली, पागल हो गए थे तुम, जैसे जान से मारने चले थे। सिर्फ टकराया था वो तुमसे हशाम। वो टकराया नहीं था सानिया, वो वहाँ मौजूद लड़की की वीडियो बना रहा था। हशाम के इस इंकशाफ पर सानिया हैरान रह गई। क्या? तो तुम क्यों लड़ने चल पड़े थे? वो लड़की खुद देख लेती उसे। सानिया, मैं इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हशाम मुर्तज़ा संजीदगी से कहकर सानिया को वहाँ से भेज चुका था और ख़ुद हाथ पर लगी चोट पर दवा लगा रहा था। मामा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कमरे में बंद मत करें मामा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। 7 साल का हशाम अपनी सौतेली माँ के आगे रोते हुए इल्तिजा कर रहा था, मगर उन्हें परवाह नहीं थी। वो इसे ऐसी गलती की सज़ा दे रही थी जो इसकी थी ही नहीं। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी निकाला, नहीं तो तुम्हारी बहन को भी इधर बंद कर दूंगी। मेरा महंगा गुलदान तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें, अब सज़ा भुगतो। मगर वो मैंने नहीं तोड़ा। रफ़िया बेगम हशाम मुर्तज़ा को कमरे में बंद करके जा चुकी थी, जबकि हशाम अपनी बहन का सोचकर खामोशी से अपने डर का मुकाबला करता रहा। हशाम और आमना सगे बहन भाई थे। हशाम 10 साल का और आमना 5 साल की थी जब उनकी वालिदा कैंसर से वफ़ात पा गई थी। उनकी वफ़ात के बाद मुख्तार दुरानी ने दूसरी शादी ये सोचकर की कि नई बीवी बच्चों को माँ का प्यार देगी, मगर अफसोस वो नफ़रत के सिवा कुछ भी ना दे सकी। रफ़िया बेगम के जुल्म ने हशाम के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया था कि वो अब खुद टूटने के बजाय दूसरों को तोड़ने लगा था। उसे अपने घर वालों से शदीद नफ़रत थी, इतनी नफ़रत कि वो ज़ोर खुद को उसकी आँख में जलाता था। सूरज आज बादलों के साथ आँख मचोली खेलने में मसरूफ़ था। मौसम काफ़ी खुशगवार था। मामा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ से अपनी दोस्त के घर जाऊँगी, कुछ नोट्स लेने हैं मैंने। जवेरिया कॉलेज बैग कंधे पर डालते हुए बोली। अच्छा ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना, और ये लो छतरी, हो सकता है बारिश हो जाए। उफ मामा, नहीं होगी बारिश, आप इसे यहीं रहने दें, मैं चाहती हूँ लेट हो रही हूँ। जवेरिया माँ की बात सुनकर मुस्कुराई, मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा दिया और लाड से हाथ हिलाती बस में बैठ गई। फायजा बेगम मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। आमना, कैसी हो यार? अब तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? कॉलेज पहुंचते ही जवेरिया अपनी सबसे अच्छी सहेली आमना के गले लगकर उसका हाल पूछने लगी। हाँ बाबा, ठीक हूँ मैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से क्लास में चलते हैं, नहीं तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। आमना मुस्कुराते हुए कहती क्लासरूम की जानब बढ़ गई। देखिए भैया साहब, मैं साफ और सीधी बात करूँगी। रक्षंदा बेगम ने संजीदगी से बात शुरू की। मैं आपके पास अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हूँ। दरअसल मैं मुस्तफ़ा के लिए जवेरिया का हाथ मांगने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर लियाकत साहब हैरान रह गए। इसी लम्हे फायजा बेगम बोल उठी। बहन जी, आपकी बात तो ठीक है, मगर वो अभी पढ़ रही है, हम अभी इसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? अरे भाभी, मैं कौन सा अभी शादी करने की बात कर रही हूँ, बस रिश्ता जोड़ दें अपने बेटे का आपकी बेटी से, रुखसती तो तालीम मुकम्मल करने के बाद ही कर लेंगे। दरख्शदा बेगम ने फ़ौरन मामले का हल पेश करते हुए बात वाज़ेह की। वो तो ठीक है बहन जी, मगर हम पहले जवेरिया से मशवरा करेंगे। फायजा बेगम की बात सुनकर रक्षंदा बेगम हल्का सा मुस्कुरा दी। उफ यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्लास के बाद दोनों कैंटीन में बैठी थी जब जवेरिया ने ठंडा सांस हवा में छोड़ते हुए कहा, सच में आज तो सर वक़ार ने बहुत काम करवाया, लगता है बीवी से लड़कर आए हैं, जो सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया। आमना के कहते ही जवेरिया हंस पड़ी। शर्म करो, किसी ने सर को बता दिया तो खैर नहीं हमारी। अच्छा चलो घर चलते हैं, खाना भी खा लेंगे और तुम नोट्स भी पकड़ लेना।
اور پھر دونوں سہیلیاں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جاوید کے ساتھ گھر کی طرف نکل گئی تھیں۔ ماشاء اللہ آمنہ، تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے، جبیریہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے کہا۔ آمنہ مسکرائی۔ آ جاؤ بیٹھو، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ جبیریہ کو صوفے پر بٹھا کر اندر چلی گئی۔ جبیریہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک وہ حشام مرتضیٰ کے کمرے کو آمنہ کا کمرہ سمجھ کر اندر داخل ہو گئی۔ حشام مرتضیٰ ابھی واش روم سے نہا کر نکلا تھا۔ اپنے سامنے مضبوط قد کاٹ والے مرد کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر جبیریہ نے فوراً آنکھیں ہاتھ پہ رکھ لی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ چیخ کی آواز سن کر حشام پلٹا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ سوری، وہ میں غلطی سے آ گئی تھی۔ ہائے اللہ جی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے باہر بھاگنے لگی مگر بند دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ آپ کے اندر تمیز ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے کمرے میں بنا اجازت داخل نہیں ہوتے؟ حشام غصے سے اس کے قریب آیا اور دیوار پر زوردار مکہ مارا۔ جبیریہ دیوار سے لگی خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چوڑا سینہ، بادامی آنکھیں اور ہلکے گلابی باریک ہونٹ۔ ایک لمحے کو اس کا دل بے قابو سے دھڑکا مگر اگلے ہی پل وہ بول پڑی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو دروازہ لاک کرنا چاہیے تھا۔ اور کون بے شرم ہے جو دروازہ کھلا چھوڑ کر چینج کرتا ہے؟ توبہ توبہ۔ حشام کہنے ہی والا تھا کہ وہ فوراً بول پڑی۔ آپ چپ کریں، سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بھی غلطی ہے تو میں بھی ایکسکیوز کرتی ہوں۔ اب سائڈ ہو جاؤ، مجھے جانا ہے۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ حشام مرتضیٰ حیرت کی مورتی بنا دروازے کو دیکھتا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ ڈفر، دل ہی دل میں اسے خطاب دیتے ہوئے وہ کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جبیریہ واپس آئی تو آمنہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں گھر دیکھ رہی تھی جب اچانک غلطی سے کسی بدتمیز لڑکی کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا مطلب؟ کون سا کمرہ؟ آمنہ کی حیرت سے پوچھنے پر اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ نو، وہ تو حشام بھائی کا کمرہ تھا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، البتہ میرے سے ضرور ڈانٹ سنی ہے انہوں نے۔ عجیب بات ہے، غلطی میری نہیں تھی اور ڈانٹ مجھے رہے تھے، اس لیے میں بھی انہیں 4 سنا آئی۔ جبیریہ نے لاپرواہ انداز میں کہا تو آمنہ حیران رہ گئی۔ سیریسلی، تم بھائی کو ڈانٹ کر آئی ہو؟ ہاں، تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ آئی ایم شاکڈ، حشام بھائی بہت غصے والے ہیں یار، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ اف، ڈرنا چھوڑو یار، جلدی سے دکھاؤ نوٹس کہاں ہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہر چھوٹی بہن اپنے بڑے بھائی سے ڈرتی کیوں ہے؟ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک باہر بارش برسنے کی آواز آئی۔ اوہ واہ، بارش ہو رہی ہے، چل باہر کھیلنے چلتے۔ جبیریہ نے خوشی سے آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ ارے یار، مجھے نہیں بارش میں بھیگنا، پلیز آمنہ چلو نا، بہت مزہ آئے گا۔ جبیریہ بخار ہو جائے گا یار، لاسٹ ٹائم پوچھ رہی ہوں، کھیلنے کے لیے آ رہی ہو یا نہیں؟ بس تھوڑی سی بارش ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ بابا نہ، تم ہی جاؤ۔ آمنہ کے جواب پر جبیریہ نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کوئی ہے تو نہیں نا؟ مطلب کوئی آ تو نہیں جائے گا؟ ارے بابا، کوئی نہیں آئے گا، اور ویسے بھی میرے بھائی کو پتہ ہے تم گھر آئی بھی ہو، وہ تمہارے جانے تک کمرے سے باہر نہیں آئیں گے، اور موم وغیرہ بھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر جبیریہ بارش میں بھیگنے چلی گئی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بارش میں خوشی سے گھوم رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا حشام دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش میں کھیلتی ہوئی جبیریہ اسے بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی شوق حرکتیں اور بچگانہ ادائی دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ خود اپنی اس کیفیت سے انجان تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں مصطفیٰ کے رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے یا نہیں؟ فائزہ بیگم نے پریشانی سے اپنے شوہر سے پوچھا۔ میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنی بیٹی سے اس کی رائے پوچھ لینی چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آخر فیصلہ اسی کی زندگی کا ہے۔ پھر قدرے سوچتے ہوئے بولے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی جان کو اچانک ہماری جبیریہ ہی کیوں یاد آ گئی؟ مصطفیٰ کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے کا خیال انہیں کیسے آیا؟ کیا پتہ انہوں نے یہی سوچا ہو کہ مصطفیٰ کے لیے ہماری جبیریہ ہی مناسب ہے۔ فائزہ بیگم نے اپنے شوہر کے دل میں اٹھنے والے وہم کو دور کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی سوچ میں ڈوب کر خاموش ہو گئے۔ لو پکڑو گرم گرم چائے۔ بیمار ہو جاتی تو مجھے ڈانٹ پڑنی تھی انکل آنٹی سے کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا 2 گھنٹے بھی۔ آمنہ چائے کا کپ تھماتے پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں کہتے ماما پاپا، انہیں پتہ ہے کہ میں بارش کی دیوانی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے بارش میں اتنا مزہ آیا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جبیریہ مسکرا کر بولی تھی۔ جہاں بارش دیکھ لو فوراً نکل پڑتی ہو، نہ سردی دیکھتی ہو نہ گرمی، پھر خود ہی بیمار ہو جاتی ہو۔ یاد ہے نا لاسٹ ٹائم کالج میں بھی تم نے ایسی ہی حرکت کی تھی، پھر سر سے کتنی باتیں سنی تھی تم نے۔ ہاں تو اس وقت میں کالج بھی تھی، ابھی تھوڑی نا کالج میں ہوں۔
جویری نے لٹ مار انداز میں جواب دیتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ جویریہ ابھی چائے کا گھونٹ لے ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ بھائی آپ؟ آمنہ نے ہلکی سی گھبراہٹ سے کہا۔ حشام کی نظریں سیدھی جویریہ پہ تھی جو ایک لمحے کو ساکت رہ گئی مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا۔ ہاں میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، اس لیے پریشان مت ہونا۔ حشام نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا مگر چند قدم چل کر وہ رکا اور پلٹ کر ایک نظر پھر جویریہ پر ڈالی۔ نہ جانے کیوں اس کی بھیگی ہوئی معصوم سی صورت حشام کے دل میں اترتی چلی رہی تھی اور وہ خود اپنی اس کیفیت سے بالکل بے خبر تھا۔ جویریہ گھر پہنچی تو فائزہ بیگم پہلے ہی باہر کھڑی تھی۔ ارے جویریہ بچی، تمہارا سوٹ کہاں گیا اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فاطمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ماما کچھ مت پوچھے، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، جویریہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ مطلب ہماری بیٹی پھر سے بارش میں بھیگ کے آئی ہے؟ لیاقت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جہاں بارش ہو وہاں جویریہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ بالکل بابا، میں آمنہ کے گھر پر تھی نا تو اچانک بارش شروع ہو گئی اور پھر میں اتنا کھیلی کہ اب بتا نہیں سکتی۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش انداز میں بولی۔ بابا، آمنہ مجھے بہت ڈانٹ رہی تھی، وہ بہت زیادہ ڈانٹ رہی تھی بارش میں کھیلنے کی وجہ سے، جویریہ نے شکایتی لہجے میں کہا، پھر فوراً بولی۔ لیکن اس نے مجھے گرم گرم چائے بھی پلائی اور سوری بھی کہا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح آمنہ کی شکایت لگاتے لگاتے اس کی طرفداری بھی کرنے لگی، جس پر فائزہ بیگم اور لیاقت صاحب دونوں ہنس پڑے۔ اچھا ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فائزہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ماما بولیے، کیا بات کرنی تھی مجھ سے؟ جویریہ ایک دم سے فمر بردار بچی کی طرح سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دراصل آج تمہاری پھپھو آئی تھی۔ کیا پھپھو صاحب آئی تھی اتنے عرصے بعد؟ جویریہ نے چونک کر کہا۔ ہاں وہ تمہارے اور مصطفیٰ کے رشتے کی بات کرنے آئی تھی، فائزہ بیگم نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب میری اور مصطفیٰ بھائی کی؟ بھائی مت کہو، فاطمہ نے فوراً ٹوکا۔ رشتہ آیا ہے تمہارا۔ جویریہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کے ارد گرد کی ساری آوازیں خاموش کر دی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا منظور ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو آپ ہاں کر دیں اور اگر نہیں لگتا تو انکار کر دیں، مگر ایک بات طے ہے، مجھے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جویریہ نے سنجیدگی سے اپنی ماں سے کہا۔ اس پر لیاقت صاحب نرم لہجے میں بولے۔ ہم یہ بات آپ کی جان سے پہلے ہی کر چکے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ سب کو مناسب لگے۔ یہ کہہ کر جویریہ آہستگی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لیاقت صاحب اور فاطمہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سکون کا سانس لیا، جیسے دل میں رکھا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ حشام کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، خیالوں کی دنیا سے واپس ہی نہیں آ رہے تم۔ حسن نے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہا تو حشام چونک کر حال میں واپس آیا۔ ہاں نہیں، کچھ بھی تو نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، بس یوں نہیں۔ نہیں جناب، حسن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آج آپ کے تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا، سب ٹھیک ہے؟ حشام نے نظریں چرا کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ تم لوگ بتاؤ آج کا کیا پلان ہے؟ کچھ خاص نہیں، سوچ رہے تھے کلب چلتے ہیں۔ حشام نے لمحہ بھر سوچا پھر ہلکا سا مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انتظام کرو، کلب ہی چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور گہرا کش لیا، مگر نہ جانے کیوں دھوئے کے ساتھ بھی اس کے ذہن سے وہ بھیگی ہوئی معصوم سی صورت محو نہ ہو سکی۔ ہر شام کی طرح وہ رات گئے گھر آیا اور سیدھا آمنہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں آمنہ اپنے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف بیٹھی تھی۔ ارے بھائی آپ؟ اسے دروازے پر دیکھ کر آمنہ چونکی، پھر مسکرا کر بولی۔ اندر آ جائے نا، ایسے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھے۔ آپ نے کھانا کھایا یا میں لے آؤں آپ کے لیے؟ گھر والے ابھی تک نہیں آئے؟ حشام نے قدرے سخت مگر نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، مطلب تم گھر میں اکیلی ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ نہیں بھائی، میں نے ملازمہ کو روکا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئی ہے، آمنہ نے بات مکمل کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ حشام نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی انجانے خدشے سے مطمئن ہو گیا ہو، اور پھر خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ حشام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی جو صبح آئی تھی وہ کون تھی؟ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ بھائی وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں نے آپ کو ایک بار بتایا بھی تھا، جویریہ لیاقت۔ حشام نے بے اختیار اس کا نام دہرایا۔ کیسی لڑکی ہے وہ؟ بہت اچھی ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، مگر دل کی بہت صاف ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ویسے ہی، کتنے بچے گئی ہے وہ؟ آمنہ نے باقاعدہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے جانے کے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد چلی گئی تھی،
کسی گھر بھی جانا تھا نا، لیکن بھائی کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ حشام کی بے چینی اب چھپ نہ سکی۔ نہیں بس یوں نہیں، ایک منٹ۔ آمنہ اچانک پرجوش ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے جویریہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا نا کچھ نہیں بھائی پلیز، اس ضمنی انداز میں بولی۔ حشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت بولتی ہے ویسے وہ، اگلے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ آمنہ ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن وہ جتنا زیادہ بولتی ہے نا اتنا ہی اگلے کا خیال بھی رکھتی ہے۔ بہت اچھی ہے وہ، مطلب مجھے تو بہت پسند ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا اور وہ شرارتی انداز میں بولی، بھائی اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جڑ جائے تو؟ حشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر وہ میری بھابھی بن جائے تو؟ آمنہ، حشام نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ او ہو آرام سے، مگر بھائی مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں، پھر یہ سب۔ حشام چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، پتہ نہیں مگر جب سے اسے دیکھا ہے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو پھر میں کل ہی سے بات کر لوں؟ نہیں ابھی نہیں، حشام فوراً بولا۔ میں کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں کرنا چاہتا، پہلے اچھی طرح سوچوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ مطلب آپ ابھی تک شور نہیں ہیں؟ نہیں، بس سوچ رہا ہوں۔ بھائی بلیو می، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ثانی آپ بھی یا دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، گولڈ ڈگر نہیں ہے، امیر لوگوں کو پیچھے بھاگنے والی نہیں ہے، ان سب چیزوں سے بہت دور ہے وہ، اور وہ موم جیسی بھی نہیں ہے۔ آخری جملے میں آمنہ کے لہجے میں درد شامل تھا۔ حشام کی آنکھیں ایک دم سرخ انگاروں کی طرح دہک اٹھی۔ اسے ان لوگوں کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا۔ نفرت اس کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی۔ اپنے بھائی کا بدلتا ہوا چہرہ دیکھ کر آمنہ فوراً سنبھل گئی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب تک فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو آپ کی شادی کا سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ حشام کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک آمنہ کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ آمنہ نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر جویریہ کا نام چمکا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بھائی کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا کر کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا۔ ہے ڈیوڈ، کیسی ہو؟ جویریہ کی شوق آواز گونجی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ اچھو! اچانک وہ زور سے چیخی۔ بس ہو گیا تمہیں نزلہ؟ کہا تھا نا بارش میں مت بھیگا کرو۔ آمنہ فوراً ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ اور پلیز اپنا لیکچر بند کرو اور جو فون کیا وہ سن لو، جویریہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو آمنہ ہنس پڑی۔ اچھا بابا، نہیں کہتی کچھ، بولو کیا بات ہے؟ یار آج جب میں گھر آئی نا تو ماما پاپا نے ایک عجیب سی بات کی مجھ سے۔ کیسی بات؟ ڈانٹ پڑی تم نے؟ آمنہ بغیر پوری بات سنے ہی پرجوش ہو گئی۔ شٹ اپ آمنہ، پہلے سن تو لو، جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ حشام اب پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کزن مصطفیٰ کا رشتہ آیا، میرے لیے پھپھو کے بیٹے کا۔ کیا سیریسلی؟ آمنہ تقریباً چیخ پڑی۔ حشام کے چہرے پر بھی یکدم کئی بل پڑ گئے۔ ہاں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھپھو تو سب کے سامنے دعویٰ کرتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے باہر سے کوئی حور لے کر آئیں گی، پھر اچانک میرے رشتے کی بات کیوں، اور اوپر سے کہنے کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی رخصتی ہوگی۔ حالانکہ میں نے کزن سے سنا تھا کہ وہ مصطفیٰ کی شادی فوراً کروانا چاہتی ہیں۔ تو تم نے کیا کہا؟ آمنہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کہتی؟ یہی کہ جو آپ لوگوں کو منظور ہو وہی کر لیں، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ مطلب انہوں نے ہاں کر دی؟ ابھی تک تو نہیں کی، مگر کل تک شاید کر دیں۔ آمنہ نے ایک اداس نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، جویریہ مجھے لگتا ہے تمہیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یار ماما پاپا نے اتنے پیار سے پوچھا تھا، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا؟ مصطفیٰ نے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی جبکہ وہ تو کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے؟ یہ انکشاف سن کر دونوں بہن بھائی چونک گئے۔ کیا مطلب؟ لاسٹ فیملی گیٹ ٹوگیدر میں پتہ چلا تھا مجھے وہ تقریباً اس لڑکی سے شادی کرنے والے تھے، اب اچانک سب بدل کیسے گیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اچھا کل کالج میں ملتے ہیں، آرام سے بات کریں گے، ابھی زیادہ مت سوچو، ریلیکس ہو کر سو جاؤ، آمنہ نے نرمی سے کہا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جویری کی مدھم آواز آئی۔ ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ شادی کے بعد سب سے دور ہو جاؤں گی نا، یا تو نہیں رہوں گی، پتہ نہیں کہاں جانا پڑے، وہ کہاں رہتا ہے، کیسا ہے ماحول، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں سب سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ آمنہ کو اس کی آواز میں الجھن اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ آمنہ نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، کل ملتے ہیں، پھر آرام سے سوچیں گے، ابھی بس سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ فون بند ہو گیا۔ دوسری جانب جویریہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ ادھر آمنہ نے فون نیچے رکھا اور آہستہ سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔
حشام کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر چکے تھے، حیرت، غصہ، بے چینی اور شاید کچھ اور بھی۔ بھائی اگر آپ کو واقعی کچھ محسوس ہوتا ہے نا، آمنہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، تو دیر مت کیجیے گا، بعض اوقات خاموشی سب کچھ چھین لیتی ہے۔ حشام نے آنکھیں بند کر لی۔ جویری کی ہنستی ہوئی صورت، بارش میں بھیگی ہوئی معصوم آنکھیں، شوق، لہجہ، سب ایک ساتھ ذہن میں گونجنے لگا۔ میں کل اس سے ملوں گا، اس نے اچانک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیا سچ؟ آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، اس سے، اور شاید خود سے بھی کچھ سچ سننا ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا، اور اگر وہ آج خاموش رہا تو شاید ہمیشہ کے لیے خاموش رہ جائے گا۔ اگلے دن حشام آمنہ کو لینے کے لیے کالج پہنچا۔ گیٹ کے باہر اسے آمنہ اور جویریہ ایک ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ ہارن کی آواز سن کر آمنہ نے گاڑی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر جویریہ سے بولی، چلو یار، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، بس آنے والی ہوگی۔ کتنی دیر یہاں کھڑی رہو گی؟ آؤ نا، ساتھ چلتے، باتیں بھی ہو جائیں گی۔ جویریہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماحول بظاہر نارمل تھا، مگر حشام کی نظریں بار بار بیک ویو مرر سے جویریہ پر جا ٹک رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اچانک کہا، جویریہ، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کے اندر جیسے وقت رک گیا۔ کیا؟ جویریہ نے حیرت اور غصے سے کہا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جو تم نے سنا وہی کہا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آمنہ، دیکھو تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ جویریہ تقریباً چیخی، میں نے تو بتایا تھا نا کہ میرا رشتہ آ چکا ہے۔ آج صبح بابا نے بتایا کہ اتوار کو میری منگنی ہے، اور تمہارا بھائی… جویریہ ریلیکس، میری بات سنو۔ آمنہ گھبرا گئی، کیا سنوں؟ جویریہ نے اس کی بات کاٹی، آمنہ، میں نے تم سے یہ امید نہیں کی تھی، تم جانتی ہو میں پہلے کنفیوز ہوں، اور یہاں تمہارا بھائی۔ پھر اس نے غصے سے حشام کی طرف دیکھا۔ سن لے مسٹر حشام مرتضیٰ، میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے سکون سے جینے دیں۔ آمنہ نے بیچ میں کہا، یار تم خود کہہ رہی تھی کہ تم کنفیوز ہو، تم سب سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ اگر میں دور نہیں ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، جویریہ نے سختی سے کہا، مگر میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میں تمہارے اس پاگل بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں پاگل خانے میں جا کر رہوں۔ حشام کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ جویریہ رکی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے، اپنے سینئر سے سنا ہے، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ انہیں کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ الفاظ تیر بن کر لگ چکے تھے۔ بہتر یہی ہوگا کہ گاڑی روکیے اور مجھے کہیں اتار دیجیے، اور شکریہ یہاں تک لفٹ دینے کے لیے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آمنہ۔ حشام نے اچانک ہی بریک لگائی، گاڑی سائڈ پر رکی۔ جویریہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، دروازہ زور سے بند کیا اور تیز قدموں سے چل دی۔ چند لمحوں بعد ٹھاک، حشام نے غصے سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں چوٹ، غرور اور غصہ ایک ساتھ جل رہے تھے۔ حشام نے آمنہ کو گھر کے باہر اتارا اور بغیر کچھ کہے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ بھائی سنیں تو… آمنہ کی آواز ہوا میں ہی رہ گئی، مگر وہ جا چکا تھا۔ آمنہ لرزتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی سوتیلی ماں رفیہ بیگم بیٹھی تھی۔ آ گئی محترمہ، کافی وقت لگا دیا جانے میں۔ ان کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ جی وہ بھائی آج تھوڑا دیر سے آئے تھے لینے، اس لیے۔ آمنہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اچانک نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے آمنہ کو قریب بلایا۔ آمنہ حیران ضرور ہوئی، مگر ان کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے سوچا ہے کہ حشام اور ثانیہ کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ جی کیا مطلب؟ آمنہ نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں حشام اور ثانیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بابا سے بات ہو چکی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم اپنے بھائی کو اس شادی کے لیے راضی کرو گی۔ آمنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اور خبردار کسی قسم کی چالاکی کی تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سے منانا تمہارا کام ہے۔ آخری جملہ واضح دھمکی تھا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ آمنہ خوف سے کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر چکی تھی۔ ادھر حشام گاڑی شہر کے سنسان سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ غصہ، انا اور چوٹ سب اس کے اندر طوفان بنے ہوئے تھا۔ میں پاگل ہوں ہاں؟ مجھے سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں حشام مرتضیٰ ہوں جس کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں، اور وہ مجھے پاگل کہہ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی سی اتر آئی۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا تمہیں جویریہ، تم صرف میری ہو، میں نے تم سے محبت کی ہے اور اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز توڑ دے۔
جویریہ گھر پہنچی تو اس کے والدین منگنی کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس نے زبردستی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ دیکھتی ہوں کیسے آتے ہیں میری زندگی میں، عجیب پاگل انسان ہے، نہ جان نہ پہچان اور سیدھا شادی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی خوب سنائی ہے اسے، آ جائے گا خود ہی لائن پر۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کپڑے نکال لیے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل، مہمانوں کی آمد و رفت، قہقہوں کی آوازیں اور روشنیوں کی جگمگاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جویریہ آف وائٹ رنگ کا خوبصورت فراک پہنے نفاست سے تیار ہوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہلکا سے میک اپ، سادہ جولری اور چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ، مگر اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ آمنہ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں آمنہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر وہ اپنی پیاری سہیلی کو یوں سزا کیوں دیتی؟ اسی احساس ندامت سے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ آمنہ کو محبت سے منا لے اور آج کی منگنی میں آنے کی ضد کرے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، آمنہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی جویریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر نئی جان ڈال دی ہو۔ چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر آمنہ کے پیچھے آتے وجود پر نظر پڑتی اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ حشام مرتضیٰ، بلیک شلوار قمیض، بال نفاست سے سنوارے ہوئے، کندھوں پر سفید چادر ڈالے، وہ واقعی کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تیز کرنے کو کافی تھا، مگر جویریہ کے دل میں اس کے لیے صرف غصہ تھا۔ آمنہ قریب آئی، اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جویریہ نے اسے سرگوشی سے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اکیلی آنا، پھر اسے کیوں ساتھ لے آئی؟ آمنہ نے ہلکی سی بے بسی سے کہا۔ میں اکیلی کیسے آتی؟ ماما کو تم جانتی ہو، وہ اکیلے نہیں آنے دیتی، بس اس لیے۔ مطلب؟ جویریہ نے بھویں سکیڑی۔ ارے یار ریلیکس، کچھ نہیں ہے، بیٹھو نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ایک طرف بیٹھ گئی، بظاہر مسکرا رہی تھی مگر دلوں میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منگنی کی رسم کا اعلان ہوا۔ مصطفیٰ اور جویریہ اسٹیج پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، کیمرے اور نظریں ان دونوں پر مرکوز۔ مصطفیٰ نے انگوٹھی اٹھائی ہی تھی کہ 1 منٹ، تیز آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی تھی، چہرہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے سرخ۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ ہال میں کھلبلی مچ گئی، سرگوشیاں، سوالیہ نظریں، حیرت زدہ چہرے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ جویریہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ تم ہو کون؟ کسی بزرگ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لڑکی کی نظریں سیدھی مصطفیٰ پر جم گئی۔ ان سے پوچھو میں کون ہوں، اور یہ بھی پوچھے کہ مجھ سے نکاح کا وعدہ کر کے آج یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ جویریہ نے لرزتی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مصطفیٰ کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگا، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پیچھے کھڑا حشام مرتضیٰ یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی طوفان کا انتظار ہو۔ اور آمنہ، وہ خوف سے سفید پڑتی جویریہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج کی خوشی بھری رات کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ کیوں نہیں ہو سکتی یہ منگنی؟ اور کون ہو تم؟ لیاقت صاحب کی گرجدار آواز نے پورے ہال کو ساکت کر دیا۔ لڑکی نے کانپتی مگر مضبوط نظروں سے سیدھا مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں کون ہوں ان سے پوچھ لیجئے، بتا دیں گے آپ کو۔ میں ان کے بچے کی ہونے والی ماں ہوں، وہ بھی بغیر نکاح کے۔ ہال میں جیسے سانس رک گئی۔ یہ اور ان کی ماں دونوں سب جانتے تھے۔ جب میں نے ان سے شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ میں غریب گھرانے سے ہوں۔ انہوں نے مجھے استعمال کیا اور کچھ نہیں۔ اور جب میں ان کی ماں کے پاس گئی تو الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیے گئے۔ اب یہ یہاں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے آئے، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ سرگوشیاں تیز ہو گئی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، مصطفیٰ کی ماں چیخیں۔ بد کردار لڑکی ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، جویریہ تیز قدموں سے اس لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ زرد مگر آنکھیں پرعزم۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ لڑکی نے فوراً موبائل آگے بڑھایا۔ مجھے معلوم تھا مجھ سے ثبوت مانگا جائے گا، اس لیے سب ساتھ لائی ہوں۔ تصاویر، ویڈیوز جن میں مصطفیٰ محبت بڑے وعدے کر رہا تھا، چیٹس جن میں نکاح کے خواب دکھائے گئے تھے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ جویریہ نے ایک نظر مصطفیٰ پر ڈالی۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ نہیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں اسے جانتا تک نہیں۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ایک عورت اپنا کردار سب کے سامنے داؤ پر کیوں لگا گی مصطفیٰ؟ جواب دو۔ جویریہ کی آواز لرز رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں حیران تھی کہ آپ جیسا شخص مجھ سے شادی پر کیوں راضی ہوا۔ آج سمجھ آیا، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اس نے انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ دفع ہو جائیے یہاں سے۔ جویریہ بچی،
فائزہ بیگم نے اسے تھاما۔ وہ لڑکی جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے نا ماں، کوئی لڑکی خود کو یوں بدنام کیوں کرے گی؟ مگر اگر یہ منگنی ٹوٹ گئی تو پھر کون تم سے شادی کرے گا؟ تو نہ کرے کوئی۔ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں ایک دھوکے باز کے ساتھ زندگی گزاروں؟ تبھی ایک بھاری آواز گونجی، میں کروں گا اس سے شادی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ حشام مرتضیٰ آگے بڑھا تھا۔ جویریہ نے غصے سے کہا، آپ خاموش رہیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ حشام نے سنجیدگی سے لیاقت صاحب کی طرف دیکھا۔ انکل، میں جانتا ہوں یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ کی عزت بچانے کا یہی راستہ ہے تو میں ابھی اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مگر بابا، جویریہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ لیاقت صاحب نے بیٹی کو دیکھا، چہرے پر بے بسی تھی۔ بیٹا، ہماری عزت، ہمارے خاندان میں اگر لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے تو اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ حشام تمہاری سہیلی کا بھائی ہے، میری خاطر ہاں کر دو۔ جویریہ کے دل میں جنگ چھڑ گئی، ایک طرف خودداری، دوسری طرف باپ کی جھکی ہوئی نظر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے لب ہلے۔ ٹھیک ہے۔ جو تقریب منگنی کے لیے سجی تھی وہ نکاح میں بدل گئی تھی۔ مولوی صاحب بلائے گئے، گواہ بیٹھے۔ قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر دھیمی آواز، قبول ہے۔ 3 بار الفاظ ادا ہوئے اور یوں جویریہ لیاقت حشام مرتضیٰ کی بیوی بن گئی۔ نکاح کے فوراً بعد جویریہ کو حشام مرتضیٰ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ یہ لمحہ اس کے ماں باپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں ہزار خدشات، مگر ایک تسلی بھی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں وہ کم از کم بے غیرت اور دھوکے باز نہیں ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر جویریہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حشام ایک طرف خاموش بیٹھا تھا، جبکہ آمنہ دوسری طرف نم آنکھوں سے اپنی سہیلی کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور ایک باب ختم ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی لیاقت صاحب کے اندر برسوں کی عزت، غیرت اور باپ کا درد ایک ساتھ پھٹ پڑا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھے اور مصطفیٰ کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس قدر گھٹیا نکلو گے تم لوگ، سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ آتشی تھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ میری بیٹی کوئی کھلونا ہے؟ جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی ماں بیچ میں آنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیاقت بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ خاموش! لیاقت صاحب گرجے۔ آپ نے اپنے ہی بھائی کا اعتماد توڑا، اتنا گر جائیں گے آپ، کبھی سوچا نہ تھا میں نے۔ آج اور اسی وقت میں تم سے اپنے تمام رشتے ختم کرتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مہمان آہستہ آہستہ سر جھکائے نکلنے لگے۔ کچھ افسوس سے سر ہلا رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مصطفیٰ وہیں کھڑا رہ گیا، رسوا، بے نقاب، تنہا۔ ادھر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ جویری نے ایک بار بھی حشام کی طرف نہیں دیکھا۔ آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے آج ایک دھوکے باز کو ٹھکرایا تھا، مگر اس کی قیمت اپنی مرضی کے بغیر ایک نئے رشتے کی صورت میں ادا کی تھی۔ حشام نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ جویریہ نے فوراً رخ موڑ لیا۔ میں آپ سے ڈر نہیں رہی، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے خوشی سے یہ نکاح قبول کیا ہے۔ حشام کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے رکی۔ ایک نیا گھر، نئی زندگی، مگر دلوں میں اجنبیت کی دیواریں ابھی باقی تھیں۔ آج کی رات صرف رخصتی کی نہ تھی، یہ دو ضدی، زخمی دلوں کی کہانی کی اصل شروعات تھی۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم میں رفیہ بیگم صوفے پر بیٹھی ثانیہ کے ساتھ حشام کی شادی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ کپڑوں کے ڈیزائن، مہمانوں کی فہرست، ہال کی بکنگ، سب پرجوش و خروش سے بات ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سب کی نظریں ایک ساتھ اٹھی۔ حشام اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی۔ رفیہ بیگم کی آواز خوشی سے چہکتی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جم گئی۔ یہ کون ہے؟ حشام نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے، جویریہ حشام مرتضیٰ۔ کیا؟ رفیہ بیگم تقریباً چیخ پڑی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ تمہاری شادی ثانیہ سے طے ہوئی تھی اور تم کسی اور کے نکاح کر کے لے آئے ہو۔ پتہ نہیں کون ہے یہ، کہاں سے آئی ہے، کس گھرانے کی ہے؟ ان کی نظریں جویریہ پر تحقیر سے پھسلیں۔ خبردار! حشام کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ آمنہ بیگم نے پاس کھڑے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اپنے بیٹے کو دیکھیں کس طرح اپنی ماں سے بات کر رہا ہے۔ حشام کی آنکھوں میں آنکھ بڑک اٹھی۔ ماں، یہ میری سوتیلی ماں ہے، اور سن لیجیے سب لوگ، میں جویریہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ جویریہ میری بیوی ہے، میری زندگی ہے۔ اگر اس گھر میں کسی نے بھی اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچا یا اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو اس کی ایسی حالت کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا کہ حشام مرتضیٰ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا وہ جویریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر لے گیا۔
پیچھے ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ رفیہ بیگم غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اسی دوران رفیہ بیگم آمنہ کے قریب آئی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے اپنے بھائی کو اس رشتے کے لیے مناؤ، مگر تم تو… آمنہ! سیڑھیوں سے حشام کی گرجدار آواز آئی۔ رفیہ بیگم چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آمنہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی فوراً بھائی کی طرف بڑھ گئی۔ آمنہ اپنے بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی حشام نے جویریہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ یہاں آرام کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آمنہ کو یہیں بھیج دیتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ کمفرٹیبل کپڑے لے آتا ہوں، ساتھ میں کھانے کی بھی کچھ۔ جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، سمجھی؟ آپ… اس کا لہجہ سخت تھا، حکم دینے والا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جویریہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آج صبح تک وہ اپنے باپ کے گھر میں ایک باعزت بیٹی تھی، شام تک ایک اجنبی مرد کی بیوی بن چکی تھی، اور اب ایک ایسے گھر میں بیٹھی تھی جہاں نفرت کی چنگاریاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ہر شام کا غصے بھرا روپ، اس کی کڑک دار آواز، سب کچھ اس کے دل میں خوف کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ مگر ایک بات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، جویریہ میری زندگی ہے۔ ہر شام کے جانے کے کچھ دیر بعد آمنہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جویریہ نے جیسے ہی اسے دیکھا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے نہیں سوچا تھا میری زندگی ایسے بدل جائے گی آمنہ، ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ آمنہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ شش، بس کرو، میں ہوں نا یہاں۔ کافی دیر تک وہ اسے دلاسا دیتی رہی۔ جب جویریہ کا رونا کچھ کم ہوا تو آمنہ نے نرمی سے کہا، جویریہ، تم میرے بھائی کو جیسا سمجھ رہی ہو وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے تم ایک دن انہیں سمجھ جاؤ گی۔ تم ان کے بارے میں جو سوچ رہی ہو نا، سب غلط ہے۔ جویریہ فوراً الگ ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ غلط نہیں ہے آمنہ، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ نیچے کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے تھے؟ کوئی اپنے ماں باپ سے ایسی بات کرتا ہے؟ آمنہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ میری سوتیلی ماں ہے، اور تمہیں نہیں معلوم انہوں نے حشام بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے بچپن سے؟ جویریہ چونکی۔ کیا مطلب؟ آمنہ نے گہری سانس لی۔ جب سے ابا کی دوسری شادی ہوئی، گھر کا ماحول بدل گیا۔ بھائی ہر بات پر مورد الزام ٹھہرتے رہتے تھے، جائیداد کے مسئلے، کاروبار کے فیصلے، حتیٰ کہ میری پڑھائی تک۔ ہر چیز میں بھائی کو غلط ثابت کیا جاتا رہا۔ آج بھی آپا ثانیہ سے شادی کی ضد اس لیے تھی کہ کاروباری ان کی بھتیجی کے نام ہو جائے گی، باہر نہ جائے۔ ان کی نفرت نے بھائی کو درندہ بنا دیا ہے۔ جویریہ کے چہرے پر الجھن ابھر آئی۔ تو پھر مجھ سے نکاح؟ آمنہ کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں یا تو تمہاری فیملی کو رسوا نہیں کر سکتے تھے سب کے سامنے، اس لیے نکاح کی پیشکش کی، یہ جانتی ہوئے بھی کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ وہ اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے، غصہ ان کا دفاع ہے، کمزوری نہیں دکھاتے کسی کو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جویریہ نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں ڈر گئی تھی آمنہ، جس طرح وہ غصے میں بات کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے سب توڑ دیں گے۔ آمنہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، غصہ بہت ہے ان میں، مگر تمہیں معلوم ہے انہوں نے آج تک کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی کبھی کسی کی عزت پر حرف آنے دیا ہے۔ تم نے دیکھا نا نیچے کیسے سب کے سامنے تمہارے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ جویریہ کے ذہن میں وہ جملہ گونجا، جویریہ میری زندگی ہے۔ دل میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ مجھے وقت چاہیے آمنہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں ایک دن میں سب کچھ قبول نہیں کر سکتی، کوئی تم سے زبردستی نہیں کرے گا۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ بس ایک موقع دے دو میرے بھائی کو، وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جویریہ خاموش ہو گئی۔ اسی رات نیچے رفیہ بیگم کے کمرے میں ثانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مامی، آپ ایسے کیسے ہار مان سکتی ہیں؟ وہ لڑکی آ کر ہماری جگہ لے گئی، ثانیہ نے غصے سے کہا۔ رفیہ بیگم کی آنکھوں میں نفرت چمکی۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا تو کیا ہوا؟ گھر میرا ہے اور حشام کو جھکنا مجھے آتا ہے، مگر وہ تو اس کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اسی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ رفیہ بیگم دھیمی آواز میں بولی، لڑکی کو اس گھر میں ایسا ماحول دیں گے کہ خود ہی جانے کی ضد کرے گی۔ ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو کھیل اب شروع ہوگا۔ اگلی صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے جب حشام اور جویریہ بھی نیچے آئے۔ حشام نے کرسی کھینچ کر پہلے جویریہ کو بٹھایا، پھر خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جویریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، ماحول کی کشیدگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی ناشتہ شروع ہی کرنے والے تھے کہ رفیہ بیگم نے کھنکار کر حقارت بھرے لہجے میں کہا، اس لڑکی کو کس نے اجازت دی ہے یہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی؟ یہ گھر میرا ہے اور یہاں میری اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ یہاں کیوں آ کر بیٹھی ہے؟ میز پر خاموشی چھا گئی۔
جبیریہ کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حشام نے چمچ میز پر رکھ دیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر لہجہ سخت۔ اگر یہ گھر آپ کا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ اس گھر میں میرا بھی برابر کا حق ہے، اور یہ، اس نے جبیریہ کی طرف اشارہ کیا، یہ میری بیوی ہے، میری بھی، جہاں چاہے گی جیسے چاہے گی وہیں بیٹھے گی، کھائے گی پیے گی۔ رفیہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو حشام۔ نہیں، حد تو تب پار ہوتی جب میں خاموش رہتا۔ حشام کی آنکھیں ٹھنڈی مگر خطرناک ہو گئی۔ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں یا میری بہن کے معاملے میں بولنے کی رتی برابر بھی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی آپ؟ ہال میں سناٹا گہرا ہو گیا۔ حشام ابھی سخت لہجے میں بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے بابا کی گرجدار آواز آئی۔ حشام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک تو تم نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، اوپر سے زبان بھی چلا رہے ہو۔ حشام نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں احترام تھا مگر لہجہ اب بھی مضبوط۔ ابھی میں نے بدتمیزی کی ہی نہیں ہے بابا، جس دن واقعی بدتمیزی کی نا اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ حشام کیا چیز ہے۔ میز پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ رفیہ بیگم نے بات کو ہوا دینے کے لیے کچھ کہنا چاہا مگر حشام کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو یہاں سے، اس نے جبیریہ اور آمنہ دونوں کو اشارہ کیا۔ تینوں ناشتے کی میز چھوڑ کر باہر آ گئے۔ باہر آ کر اس نے گہری سانس لی جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد حشام جبیریہ کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے میکے لے گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ گھر پہنچ کر جب جبیریہ نے اپنی ماں باپ کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئی۔ فائزہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ لقایت صاحب نے بھی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حشام نے باادب انداز میں سلام کیا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، جبیریہ بالکل ٹھیک ہے۔ چند رسمی باتوں کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے آفس جانا ہے، شام تک لینے آ جاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کو جبیریہ کی طرف دیکھا، نہ سختی تھی نہ نرمی، بس ایک خاموش یقین، اور پھر وہ چلا گیا۔ جبیریہ دروازے پہ کھڑی سے جا تک دیکھتی رہی۔ کل تک وہ اس کے لیے ایک اجنبی تھا، آج اس کا شوہر تھا۔ جبیریہ کے دل میں حشام کے لیے ایک نرم سا گوشہ بننے لگا تھا۔ دروازے پر کھڑی سے جاتا دیکھ رہی تھی کہ آمنہ مسکرا کر بولی، او ہو، کل تک جو زہر لگ رہا تھا آج اسی کے لیے آنکھوں میں اتنی محبت، میں مر جاؤں۔ جبیریہ شرم سے لال ہو گئی اور آمنہ کی کمر پر ہلکی سی چپت لگا کر اندر چلی گئی۔ ادھر حشام آفس پہنچا تو ثانیہ پہلے سے موجود تھی۔ حشام، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ حشام نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور اپنی زبان کو لگام دو۔ ثانیہ، محبت ہے مجھے جبیریہ سے، حد سے زیادہ، تم ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ثانیہ نے غصے سے پاؤں پٹکا، ٹھیک ہے، اب کھیل ایسے ہی ہوگا۔ اس نے کسی کو فون کیا، مجھے ایک لڑکی کو غائب کروانا ہے۔ مگر جبیریہ کی تصویر نہ ہونے پر وہ دوبارہ حشام کے کیبن میں گئی۔ بہانہ بنا کر اس کا موبائل لیا اور نکاح کی تصویر اپنے نمبر پر بھیج کر ڈیلیٹ کر دی۔ چند دن سب ٹھیک چلتا رہا۔ حشام جبیریہ کا بے حد خیال رکھتا۔ رفیہ بیگم جتنی چال چلنے کی کوشش کرتی، حشام کا غصہ انہیں خاموش کر دیتا۔ ایک دن آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، آج میں اور بھابھی شاپنگ جائیں گے، کچھ پیسے دے دیں۔ حشام مسکرایا اور ایک لفافہ تھما دیا۔ اندر 2 ATM کارڈ تھے، ایک تمہارا ایک جبیریہ کا، پن بھی لکھا ہے، دھیان سے جانا۔ کالج کے بعد دونوں مال گئی، مگر کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ موقع ملتے ہی 2 لڑکوں نے جبیریہ کو گھیر لیا، اسے بے ہوش کیا اور لے گئے۔ آمنہ ڈھونڈتی رہی مگر وہ کہیں نہ ملی۔ روتے ہوئے اس نے حشام کو فون کیا۔ خبر سنتی حشام کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ میٹنگ چھوڑ کر سیدھا مال پہنچا، آمنہ کو لیا، پھر گھر آ گیا۔ گھر میں ثانیہ اور رفیہ بیگم کسی انجانی خوشی میں تھیں۔ دروازہ زور سے کھلا۔ حشام نے آتے ہی ثانیہ کا بازو پکڑ لیا، میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا؟ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ زیادہ معصوم مت بنو، رفیہ بیگم بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حشام کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بابا، آج اگر آپ نے اسے بچایا نا تو میں سب جلا دوں گا۔ بچپن سے ہر ظلم برداشت کیا ہے مگر اب نہیں۔ بات مجھ تک تھی، ٹھیک تھا، مگر اس نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا ہے۔ آمنہ بھی بول اٹھی، بابا، ہم ہمیشہ خاموش رہے مگر آج نہیں، اس نے بھابھی کو غائب کروایا ہے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ حشام نے ثانیہ کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا، بتاؤ کہاں ہے میری بیوی؟ ثانیہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں بتاتی ہوں۔ ثانیہ کے موبائل سے نمبر لے کر حشام سیدھا گھر سے نکلا۔ راستے بھر اس نے خود کو قابو میں رکھا مگر اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی، ایک سنسان گودام نما جگہ۔ ادھر وہ دونوں درندے جبیریہ کو کمرے میں بند کیے ہوئے تھے۔ واہ یار، کیا خوبصورت چیز ہاتھ لگی ہے آج تو، ایک نے غلیظ ہنسی کے ساتھ کہا۔ دوسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا، آج تو پارٹی ہے بھائی۔ ان کے ارادے بھاپ کر جبیریہ کانپ اٹھی، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ چپ،
ایک لفظ اور بولا تو جان سے مار دیں گے۔ وہ پیچھے ہٹتی رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے جگ پر پڑی۔ اس سے فوراً اٹھا کر ایک لمحے کے لیے سر پر دے مارا اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دوسرے نے بازو پکڑ لیا۔ ایک زوردار تھپڑ، جویریہ زمین پر گری، سر دیوار سے ٹکرایا، ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ دھندلائی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں دوبارہ اس کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ دھاڑ سے دروازہ زور سے ٹوٹا۔ سامنے حشام کھڑا تھا، آنکھیں خون اگلتی ہوئی، سانس بے قابو، ہاتھ مٹھیوں میں بند۔ ایک لمحے کو جیسے سب ساکت رہ گئے۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اگلے ہی لمحے حشام ان پر ٹوٹ پڑا، مکے لاتے، غصہ، چیخیں وہ دونوں سنبھل نہ سکے۔ حشام کے ہر وار میں برسوں کا دباوا غصہ شامل تھا۔ ایک کو دیوار سے دے مارا، دوسرے کو زمین پر گرا کر بے رحمی سے پیٹا۔ کمر میں صرف ان کی کراہیں گونج رہی تھیں۔ پھر اچانک حشام کی نظریں زمین پر پڑی، خون میں لت پت جویریہ۔ جویریہ! اس کا لہجہ پہلی بار ٹوٹا۔ وہ فوراً اس کے پاس جھکا، اسے آغوش میں اٹھایا۔ آنکھیں کھولو جویریہ، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اس کی آواز بھی وہی شخص تھا جو سب کے سامنے سخت تھا، مگر اپنی بیوی کے لیے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ حشام جویریہ کو بازو میں اٹھا کر سیدھا گھر لے آیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، زخم صاف ہوئے، ماتھے پر پٹی بندھی۔ حشام اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے شدت سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جویریہ کے پلکیں ہلکی سی جنبش ہوئیں۔ آنکھیں کھلی تو سامنے حشام آمنہ کو پایا۔ وہ اٹھنے لگی مگر کمزوری سے لڑکھڑا گئی۔ آمنہ نے سہارا دے کر اسے بٹھایا اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے۔ جویریہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کسی کی غلطی نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس کی نظر حشام پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑا، مگر آنکھوں میں بے پناہ خوف اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ جویریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، میری جان بچانے کے لیے شکریہ۔ یہ الفاظ حشام کے دل میں اتر گئے۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ تم میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو جویریہ۔ چند دن بعد حشام جویریہ اور آمنہ کو لے کر اپنے نئے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ وہاں سے ایک نئی شروعات ہوئی، سکون بھری اپنے فیصلوں کے ساتھ۔ رات کو جویریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حشام اندر آیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ حشام اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس دن جب میں نے تمہیں خون میں دیکھا تھا، میری سانس رک گئی تھی۔ اس لمحے سمجھ آئے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ جویریہ کی پلکیں جھک گئیں۔ حشام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جویریہ، تمہارے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں۔ جویریہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں بھی، وہ آہستہ سے بولی۔ شاید دل نے پہلے ہی مان لیا تھا، بس زبان کو وقت لگا۔ حشام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کمر میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ درد سے گزر کر بنی ہوئی محبت ہمیشہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔